अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमातुल मुबारक है 4 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये इस फ़कीर का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज की जानकारी कदरे दिलचस्प है। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा क्यों अडयाला के बाहर धरना देने के ऐलान पर मजबूर हुई? पार्टी की किस शख्सियत से बहस करने के बाद उन्होंने उसे पथेटिक कहा? और केपी में -1 की तैयारियां, ये -1 किस शख्स के खिलाफ हो रहा है, कौन सा ओहदेदार है? दिलचस्प कहानी है, बयान करने की कोशिश करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए 3 मुकदमात में रिलीफ की सी सूरत पैदा हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत हाल है क्या और कौन से मुकदमात थे जिनमें उनकी ज़मानत हुई और कैसे हुई, ये कहानी भी बयान की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी की है हुकूमत ने, कह रहे हैं जी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत नीचे आ गया है। तो बिजली की कीमतों का जो अहवाल है आम सारिफ के ऊपर, उसकी कहानी भी फैक्ट एंड फिगर से मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आ जाएँ इस नुक्ते के ऊपर कि 2-3 दिन से जो वीलॉग्स मैंने भी किए, बाकी दोस्तों ने भी किए, कि इमरान खान साहब से जेल में जो हाज़िम सवाती हूँ, बैरिस्टर सैफ हूँ या अली अमीन हूँ, इनकी मुलाकातें हुई। तो ये राब्ताकारी थी, कुछ फार्मूलाज पेश किए गए जो मैंने कल भी डिस्कस किए। तो असल सवाल ये था कि इमरान खान साहब जो भी फार्मूला, जो भी तजावीज़ या जो भी इजाज़त मांगी गई कि अगर आप इजाज़त दें तो हम नॉक करना चाहते हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो खान साहब का जवाब क्या था? तो पहले तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। मुझे कुछ मालूमात पहुंची उन लोगों के तवस्सुस से जो ज़िम्मेदार हैं या जो लोग मिले या उनके जानने वाले हैं। ऑब्वियसली सहाफ़ी अपना सोर्स तो डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो मालूम ये हुआ कि खान साहब ने रिवायती अंदाज में जो हाँ कर देखो, कर लो, कैजुअली इसको रिस्पॉन्ड किया। ही वॉज नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक और दैट मच होपफुल कि ये इंगेजमेंट या ये जो फार्मूलाज हैं जो पेश किया जा रहे हैं, चाहे वो सवाती साहब हों, बैरिस्टर सैफ हों या फिर अली अमीन गंडापुर हों, तो उन्होंने कैजुअली उसको रिस्पॉन्ड किया। इस कदर कोई सर्टेनिटी या श्योरिटी का रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया जैसे कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है कुरानुमा बिलखुसूस खान साहब। तो उनका कर देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना कर दी और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहा अच्छा वाह कमाल हो गया, ऐसी कोई सूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा अच्छा कर देखो, क्योंकि ये लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। सो ही सेड कि ओके गो ऑन, यू कैन ट्राई इट। इसमें सबसे ज़्यादा लीड जो कर रहे थे, जिनको लगता है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, वो अली अमीन गंडापुर हैं, जो मैं कल के वीलॉग में बयान कर चुका हूँ। अच्छा, ये तो है उसका जवाब कि खान साहब का रिस्पॉन्ड क्या था। 2 बातें मैंने आपसे और बड़ी सिलसिले में अहम करनी है और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात, कुरैशी साहब का फार्मूला या कुरैशी साहब की जो अहमियत है, वो मैं तो अपने जो मेरी नाक़िसी राय होती है, कॉलम उर्दू न्यूज़ में मेरे छपते हैं, वहाँ भी पेश करता हूँ और दीगर जहाँ भी मौका मिलता है। तो मेरा ख़्याल ये है ज़ाती तौर पर कि जब आप तमाम तर हरबे और तमाम तर ऑप्शंस अडॉप्ट कर चुकी होती है कोई पार्टी, तो फिर सीज़न्ड लोगों को ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए, अगर वो दस्तयाब हों। आप न्यूज़ीलैंड में क्रिकेट टीम का हाल देख लें ना, क्या हो रहा है। पहले नए लड़के खिलाए, वो भी पिट गए। तो बहरहाल जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा बहुत तो तसल्ली करवा ही लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं टीम 100 के अंदर आउट हो गई, थोड़ी बहुत टिक टिक कर लेते हैं। तो ये 9 शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़ा रिलीफ ये आया है कि 9 मई के वाक़यात में 3 मुकदमात थे मुल्तान शरीफ में। और इनकी मुल्तान की जो अदालत है, मोहतरमा सायरा नौरीन साहिबा की एडिशनल सेशन जज हुआ करती हैं, वहाँ इनकी ज़मानत हो गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की। ये एक बड़ी दिलचस्प ख़बर है और काबिल गौर ख़बर है कि वो हालात, वो वाक़या जब ज़मानतों की बजाय पर्चे ही नहीं ख़त्म हो रहे, दर्जनों नहीं सैकड़ों पर्चे हैं, तो इसमें 3 मुकदमात और वो भी 9 मई के, उसमें अगर शाह साहब की ज़मानत हो रही है तो बड़ी खुश आइंद और दिलचस्प और काबिल गौर ये ख़बर है। ये थाना कैंट में मुकदमात दर्ज थे, मुल्तान कैंट में, और सरकारी इमलाक को नुकसान और तोड़ फोड़ के मुकदमात हैं कि एज़ इफ़ शाह साहब ने खुद जाके डंडा पकड़ के कुछ चीज़ें तोड़ी हूँ। तो ये मुकदमा नंबर 864 है, 868 है, 876 है और ये कोट लखपत में होते हैं लाहौर में। तो वीडियो लिंक के ज़रिए इनकी हाज़िरी वहाँ यकीनी बनाई गई और इनको 3 मुकदमा जो 9 मई से जुड़े हुए हैं, उनमें इनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। मैं कुछ ज़्यादा इस डेवलपमेंट पे तकिया करके कोई बहुत दूर का ख्वाब या दूर की कहानी अभी देखने से गुरेज़ कर रहा हूँ। फ़िलहाल जो लोग मुझे देखते सुनते हैं उनके लिए ये काफ़ी है कि शाह साहब के हवाले से ये 3 मुकदमात में ज़मानत हुई है। 2024 के वस्त में ग़ालिबन इनकी जो बेटी है मेहरबानो कुरैशी,
انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تب ہوا کرتے تھے عامر فاروق صاحب، ان کی خدمت میں ایک عرضی ڈالی تھی کہ جناب علی مجھے بتایا جائے میرے والد کے اوپر ٹوٹل مقدمات کتنے ہیں، ڈیٹیلز ہی نہیں تھیں. تو درجنوں مقدمات ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں کس کس شہر میں مقدمات ہیں، لیکن یہ جو ان کی ضمانت ہوئی یہ میرے لیے خاصی دلچسپ خبر ہے. اور میں ایک صحافی کے طور پر، ایک ناقص اوپینین میکر کے طور پر یہ آئی بلیو کہ دس از اے گڈ اسٹیپ ٹورڈس رائٹ ڈائریکشن. کیونکہ ایسے لوگ اگر کسی جماعت نے ان کو ریلیف ملتا ہے یا وہ منظر عام پہ آتے ہیں یا وہ پولیٹیکل رول ادا کرتے ہیں، سو دیٹ ول بی مور انٹرسٹنگ. لیکن اگر شاہ صاحب بالفرض ریلیف انہیں مکمل مل بھی جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، دستیاب قیادت، وہ بڑی انسیکیور ہو جائے گی. وہ آبویسلی ہر اس شخص سے انسیکیور ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بھی ان سے زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے یا ان سے زیادہ قد کاٹ رکھتا ہے. وہ اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہیں یا اپنی جگہ جسٹیفائڈ. تو میں دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس میں زیادہ آپ خام خیالی مت ڈھونڈیے. اب محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جو صورتحال ہے نا، اور وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو انہوں نے ایکس کے اوپر پوسٹ کی وہ معاملہ وہ اپنی کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی یا دیگر جو کمیٹیاں ان کی آپس میں بنی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہوں گی، وہاں بھی تو یہ مدعا ڈسکس کر سکتی تھیں. تو واٹ میڈ ہر، کیوں وہ مجبور ہوئیں کہ انہوں نے ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کی اور ایک بڑا اعلان کر دیا جو باقی لوگ وہ اعلان کرنے سے قاصر تھے. باقی تو آپ کے سامنے ہے، میل ملاقات کے لیے لوگ گئے، 6 لوگوں کا نام تھا، ملاقات نہیں ہو سکی. تو وہ لکھتی ہیں کل انہوں نے ایکس کے اوپر یعنی سابقہ ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹ کی، they did not let any political people meet عمران خان in اڈیالہ جیل today. یعنی جو کل جمعرات کو ملاقات ہونی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی سیاسی رہنما کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی. We last met our brother on March 2025. 20 ہے یا 25 ہے شاید. Our next meeting is due on 8th April. ہماری جو ملاقات ہے اگلی اپنے بھائی سے وہ 8 اپریل کو ڈیو ہے، منگل کے روز، یعنی کمنگ جو منگل آ رہا ہے اس روز ان کی ملاقات ہے. اور یہ 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوگی محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی. اس بھی جب بھی میل ملاقاتوں پہ پابندیاں لگیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اہل خانہ ضرور مل لیا کرتے تھے 3-4 لوگ. 3 ہفتے بعد اب ان کی ڈیو ہے منگل کو. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تمام اہل خانہ 2 بجے اڈیالہ جیل جائیں گے کمنگ منگل کو، اور اگر اجازت نہ ملی تو ہم وہیں دھرنا دیں گے. اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کہ یہ کیوں مجبور ہوئیں اور یہ معاملہ پارٹی کے اندر رکھا گیا ہوگا یا نہیں رکھا گیا ہوگا. یہ اس لیے میری جو اطلاعات ہیں کہ مجبور ہوئیں کہ ایک عرصے سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو پارٹی کی قیادت ہے، جو معاملات کو دیکھ رہی ہے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا سا اظہار کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پارٹی کے جو لوگ کرتا دھرتا بھی ہیں ذمہ داران ان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، بلکہ وہ ان کی پالیسیز، ان کی جو معاملہ فہمی ہے، معاملات کو ٹیکل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے یا جو پریکٹس ہے ابھی تک، اس کے اوپر خاصی نالاں بھی رہیں، خاصی معترض بھی رہیں. اور برملا انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق کئی بار غم و غصے کا اور شکوے کا اظہار کیا ہے. چند روز پہلے میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ایک اہم رہنما، پارٹی کے اہم ذمہ دار، ان کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ ہوا اور تلخی بھی ہوئی، آبدیدہ بھی ہوئی بعد میں. ظاہری بات ہے فرط جذبات ہیں ایک بہن کے اپنے بھائی کے لیے. میرے تک اطلاع پہنچی کہ وہ جو شخص ہیں، وہ جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے محترمہ سے معذرت بھی کی، محترمہ کی دلجوئی کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ ہماری بڑی بہن ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں. لیکن ان صاحب کو پارٹی کے اندر محترمہ علیمہ خان صاحبہ نہ صرف یہ صاحب یا دیگر ذمہ داران بلکہ جتنے بھی کرتا دھرتا ہے ان سب کو انڈیویجولی بھی ٹیگ کر کے بات کرتی رہتی ہیں. ایک اطلاع مجھ تک پہنچی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی انہوں نے کسی گروپ میں ٹیگ کر کے اپنے تحفظات کا حوالہ دیا. علی امین گنڈا پور صاحب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. وہ کبھی بھی ان کے ساتھ اس طرح سے مخاطب نہیں ہوتے. ان کے بہاف پہ ایک اور اہم شخصیت ہیں، وہ اکثر جواب دیا کرتے ہیں، اور ان جوابوں کی بنیاد پہ جو پچھلے 2-4 دنوں میں مکالمے ہوئے ود ان پارٹی، اس کے اوپر محترمہ نے یہ فرمایا کسی جگہ پہ کہ پتھیٹک فیسز ہیں، پتھیٹک ان کی اپروچ ہے، اور آئی ایم سک آف دیز پتھیٹک گائز جنہوں نے اس طرح سے مس ہینڈل کر رکھا ہے اس سارے معاملے کو.
اور جذبات کے ساتھ آبدیدہ ہو کے انہوں نے یہ گفتگو کی. تو یہ اس وجہ سے وہ مجبور ہوئی کہ اچھا تسی تو کچھ کرنا نہیں، نہ کو آپ رستہ نکال پاتے ہیں، نہ عدالتی احکامات پہ عمل درآمد کروا پاتے ہیں، نہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، انڈرٹیکنگ آپ دے آتے ہیں، تو اب میں پھر دھرنا دیتی ہوں. کیونکہ شی نوز کہ میسز ایٹ لارج عمومی طور پر پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں وہ محترمہ کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے محتاط انداز میں بیان کیا ہے. دوسری کہانی جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ کے پی میں جو -1 کی بات میں نے آپ سے کرنی تھی. یہ جو عمران خان صاحب کو جو فارمولاز دیے گئے یا بات چیت کا جو آغاز کیا گیا ہے، انیشل انگیجمنٹ جو ہوئی، اس کی تردید جو کے پی سرکار کرتی رہی یا ذمہ دار کرتے رہے، وہ اسی لیے کرتے رہے کہ ہم تو پارٹی کے مسائل ڈسکس کرنے گئے تھے. تو وہ ایک حد تک تو درست ہیں. یعنی جو بابر سلیم سواتی جو اسپیکر صاحب ہیں، ان کے حوالے سے گلے شکوے ہیں. ایک کے پی حکومت میں ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو اوور سائٹ کرتی ہے منسٹرز کی پرفارمنس کو، 3 رکنی کمیٹی ہے. تو 2-3 اور وزراء بھی ہیں جن کی پرفارمنس کے اوپر تحفظات ہیں. تو یہ اسپیکر صاحب کے حوالے سے اعظم سواتی ہوں یا 2-4 اور لوگ، ان کو کافی تحفظات ہیں اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے کھل کے عمران خان صاحب سے بات کی اور ان کی اجازت بھی لی ہے. ابھی تک تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چینج کرنے کی کوششیں کچھ تیز ہو رہی ہیں. وہ میں نے -1 کا کہا تو لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ علی امین از پریٹی مچ سیف اینڈ ہی از ان سیف ہینڈس اپ ٹل ناؤ. وجہ خان صاحب کا اعتماد بھی ہے، پھر وہ جو فارمولاز دیتے ہیں وہ بھی سننے اور دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر وہ وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیل لیتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے. کل میں نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا ذکر کیا تو میں بھول گیا کہ وہ میرے محبوب ترین جو پوڈ کاسٹر، یوٹیوبر، تجزیہ نگار، صحافی، پترکار، کالم نویس اور ماڈل جناب ارشاد بھٹی صاحب، وہ ان کے ساتھ گفتگو میں علی امین نے یہ بات کی تھی. غلطی سے میں نے اپنے دوست، اپنے بھائی اطہر کاظمی صاحب کا ذکر کر دیا تھا، تو وہ تصحیح میں آپ کے سامنے کر لوں. اچھا، یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے محمود خان اچکزئی کا جو میں نے کل حوالہ دیا کہ وہ بار بار جو پی ٹی آئی کے عوام، پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو جو حوالہ دے رہے ہیں، تو وہ سنا پی ٹی آئی کی قیادت کو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تازہ گفتگو میں انہوں نے جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت یا ان کے ساتھ اعتماد کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور بدلے میں بھی انہیں یہی سننے کو ملا. تو اچکزئی صاحب تو چاہتے ہیں کہ کوئی تحریک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلائی جائے، لیکن اس کے پیرل ہم دیکھتے ہیں کے پی میں مراد سعید صاحب بھی ٹویٹ کی صورت میں سامنے آئے، وہ بھی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ فارمولا بھی آ گیا، فارمولا نمبر 131 کہہ لیں، 132 کہہ لیں، 133 کہہ لیں، تو یہ بھی پیرالل چل رہے ہیں. ود ان پارٹی جو کھینچا تانی ہے یہ روایتی بھی ہے، اور یہ اصل میں ان سب کو خود ہی ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہوگی. فی الحال جو انیشل رابطہ کاری تھی اس کا جو انجام ہے یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ اگلے ہفتے کے اندر دیکھ پائیں گے. کافی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب کی خبر میں نے دیکھی کہ انہیں کانگریس کی کسی کمیٹی نے بلایا ہوا ہے کہ جناب آئیں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی میں اگر جاتا تو میں نے سب کو رگڑ دینا تھا، پھر میرا رگڑا نکل جانا تھا. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے. میں نے اپنے کوئی 4-5 ہفتے پہلے ویلاگ سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ چاہے وہ ولسن کا بل ہو یا کچھ اور کہانی ہو، اصل بات یہ ہے کہ ابھی کچھ امریکی ذمہ داران صورتحال کا اندازہ بھی کر رہے ہیں. اسی لیے شاید یہ کانگریس کمیٹی کی ہیئرنگ تھی جس میں نجم سیٹھی صاحب کو دعوت دی گئی تھی. رہ گئی بات زرداری صاحب کی، تو ان کی صحت مسلسل تشویشناک ہے جناب، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 اپریل آج بھٹو صاحب کی برسی، تو اس پہ خطاب نہیں کر سکیں گے. کچھ لوگ جو شک کی نگاہ سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے وہ منظر عام پہ نہیں ہیں، کیونکہ سندھ میں کینالز کے ایشو کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے اندرون سندھ میں، تو کوئی واضح موقف اختیار نہ کرنا پڑے، اس لیے شاید وہ آئسولیشن میں ہیں. اللہ انہیں صحت دے. بجلی کی قیمتوں کا جو معاملہ تھا اس میں پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہے کہ آپ نے پہلے اتنی 40-50 روپے بڑھا کے اب 7 روپے کم کر دیے، یہ آپ نے کیا کیا. لیکن عام بندے کے لیے میں کچھ ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں کہ جو 100 یونٹ یوز کرتے ہیں بجلی کی ان کے لیے تو پرائس سیم رہے گی نا، اور جو 50 یونٹ یوز کرتے ہیں ان کے لیے 4 روپے 78 روپے کا یونٹ رہے گا. 51 سے 100 یونٹ جو یوز کرتے ہیں ماہانہ ان کے لیے 9 روپے 37 پیسے، اور جو 100 روپے سے زائد کرتے ہیں ان کے لیے 6 روپے 14 پیسے کی کمی سے اب یونٹ انہیں ملے گا 8 روپے 52 پیسے کا، جو 100 سے زائد یونٹ یوز کرتے ہیں. جو 101 سے 200 یونٹ یوز کرتے ہیں انہیں 6 روپے 14 پیسے کمی سے 11 روپے 51 پیسے کا یونٹ ملے گا.
اور جو 300 یونٹ ماہانہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 7 روپے 24 پیسے فی یونٹ کمی ہوگی اور یہ 34 روپے میں انہیں یونٹ ملے گا۔ جو 300 سے بھی زائد یونٹس استعمال کرتے ہیں گھریلو صارفین ان کے لیے 7 روپے 24 پیسے کمی ہے، 48 روپے کا یونٹ ملے گا۔ جانے سے پہلے ایک اور خبر لے لیں، جو پی ٹی وی جو ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں، 35 روپے ہر بندے کو ٹھک جاتا ہے بل میں، بجلی کے بل میں۔ اب مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ شاید سرکار کو رحم آیا ہے کہ یہ 35 روپے کا بوجھ تو کم کریں، تو اطلاع ہے کہ شاید وہ بجلی کے بل میں سے جو 35 روپے نتھی کیے جاتے ہیں وہ شاید اب عوام پہ ترس کر کے ان سے نہ لیے جائیں۔ بڑی مہربانی ہوگی سرکار کی، کیونکہ پی ٹی وی دیکھتا کون ہے، اور جو پی ٹی وی پہ نمونے بٹھائے گئے ہیں ان کو تو ویسے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، پی ٹی وی پہ ان سے لوگ کیا سنیں گے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔